हारिस खोखर कैसा आदमी है? उसकी शादी में मेरा बड़ा हाथ है। काफी हद तक सच है कि मौलाना तारिक जमील साहब को आपने फोर्स किया था डॉक्टर नबीहा के निकाह के लिए। किसी हद तक नहीं। हारिस खोखर के हवाले से कहा था कि ये हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता। ये बात सारे हम कहनी नहीं चाहिए। यहाँ पे शायद मुझसे गलती हुई है, ये डॉक्टर नबीहा और हारिस वाले सीन में। मैंने कोई गलत काम किया? आफ्ताब इकबाल के हवाले से ना हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। आफ्ताब इकबाल साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है। अच्छा, आपने अमानुल्लाह साहब को हज करवाया, वहाँ पर ऐसा क्या वाकया हुआ आप रोने लग गए? आज पे तो सारे रोते हैं। इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी और अमानुल्लाह साहब, इनमें से बेहतर कौन है? ये कोई बात है करने वाली? अच्छा, कवि खान ने आपको एक घर गिफ्ट किया था, क्या वो आज भी आपकी मलकियत है? इस हिसाब से वो गिफ्ट है। अपने स्ट्रगल पीरियड के बारे में कुछ बताएं। आई हैव नो स्ट्रगल पीरियड। आज के जवाद वसीम में और लड़कपन के जवाद वसीम में क्या फर्क है? लड़केपन में मैं नोटी नहीं था। बाय प्रोफेशन एक्टर ना होते तो फिर क्या होते? प्रोफेसर होता इंग्लिश का। घर वालों ने, स्पेशली फादर होते हैं ना, तो उन्होंने इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया? ये हो नहीं सकता ऑब्जेक्शन ना लगाए। आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत के बगैर ये कायनात एक कदम नहीं चल सकती। एक मर्द को जिंदगी में कितनी बार मोहब्बत होती है? जब मर्जी हो जाए। स्टेज और शोबिस की दुनिया है, ये कैसी है? बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा फातिमा, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। आज मेरे साथ जवाद वसीम साहब मौजूद हैं। अच्छा, जवाद वसीम साहब की पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलू हैं। इन्होंने स्टेज पर भी काम किया, इन्होंने लाइव परफॉर्मेंसेस भी की विदाउट स्टेज, फिर इन्होंने ड्रामों में भी काम किया। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे मुख्तलिफ चीज़ है ना, वो ये है कि दावत व तबलीग का भी काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप सबसे पहले मुझे और मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि जवाद वसीम कौन है? मुझे हो गए कोई 50 साल में ढूंढ रहा हूँ ये जवाब से है कौन। अभी तक मिला नहीं, इसका नामो निशान नहीं मिल रहा, इसका कोई शनाख्त मिल नहीं रही। आप ही ढूंढ के बताओ। अपने स्ट्रगल पीरियड के बारे में कुछ बताएं। आई हैव नो स्ट्रगल पीरियड। आई एम सो लकी, आई एम ब्लेस्ड मैन। मुझे फर्स्ट ईयर में ही मेरे टीचर मिल गए थे सूफी निसार अहमद। तो वो तो बहुत बड़े राइटर थे, वो सूफी तबस्सुम साहब के बेटे थे। जी जी। तो उनके हम स्टूडेंट थे, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। वो हमें ड्रामे में ले, उधर कॉलेज में ड्रामा था 75 में, तो उन्होंने मुझे ड्रामे में चांस दिया। अब वही मुझे लेके टीवी पे चले गए, वही हमारा लेके आ गए। तो स्ट्रगल तो हुई नहीं ना। जी जी, सीधा काम ही किया काम ही किया। नो स्ट्रगल पीरियड। अच्छा, आपके मतलब दो पार्ट हैं लाइफ के, एक तरफ आप दावत और तबलीग भी करते हैं और दूसरी तरफ लाइक आप एक्टिंग में भी थे, तो कभी इस चीज में हर्डल नहीं आया? एक तरफ लोग कहते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, यानी तुसी हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। जब मैं वो था ना थिएटर पे, तो नमाज तो मैं शुरू से पढ़ता था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ फिर जब मैं अकेला नमाज पढ़ता था, फिर मैंने सबको कहना शुरू किया। तो फिर उन्होंने कहा कि यार है कम कर, जाओ कम कर जी। की मुनाफकत है, जा तो जा, फिर तबलीग में जा रहे हैं आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज के जवाद वसीम में और लड़कपन के जवाद वसीम में क्या फर्क है? लड़केपन में मैं नोटी नहीं था। अच्छा, संजीदा था। संजीदा थे। मुझसे को पूछता था ना मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो मेरी मम्मी जवाब देती थी, जी। या मेरा बेटा मौलवी बनेगा या एक्टर बनेगा। अच्छा, वो अम्मी कैसी की बात थी प्रेडिक्शन ना? देखो कैसी थी। वही ना, वो कैसी बात थी? ये उनके जीनियस होने की निशानी है ना। Exactly. तो उन्होंने देख लिया था। हालांकि इसका आपस में क्या ताल्लुक? कोई कनेक्ट, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। है ही कहीं है ही नहीं, नहीं, बिल्कुल। कहाँ वो एक संजीदा सा बच्चा टोपी पहन के सबक याद करा, सपारा पढ़ा और एक्टिंग बनेगा, ये क्या था? मैंने अम्मी से बड़े होकर पूछा, मैंने कहा अम्मी ये तुझे किवें कैसे? कहते बस मुंह निकल गया। अब वो अल्लाह ने उनसे कहलवाना था, ऐसे ही है। तो दोनों दोनों हो गए। अच्छा, अगर आप बाय प्रोफेशन एक्टर ना होते तो फिर क्या होते? एक्टर ही होता। नहीं, अगर ना होते। एक जमाना था जो अब तो खैर ज़हन वो नहीं रहा, मैं कहता था जो आदमी एक्टिंग नहीं करता भला वो भी कोई आदमी है। यानी अगर अमेरिका का सदर में कहा एक्टिंग तो ना करता,
پھر جب وہ ریگن جو تھا نا، وہ ریگن صدر بنا، وہ ایکٹر تھا. میں کہا ہاں یہ ہوئی نا بات، ایکٹر تو میں کہتا تھا ہے ہی دنیا میں ایکٹنگ کی سب سے بڑا پروفیشن ہے. خیر اب تو وہ ذہن نہیں ہے تو، لیکن وہ میرا ذہن تھا ہی یہ کہ یہ ایکٹر ہی ہونا چاہیے. بچپن سے وہ ہم ریڈیو سنتے تھے تو امی جان سنتے تھے تو ڈرامہ ہوتا تھا تو ابا جی ناراض ہوتے تھے کہ کی ہو رہا ہے، ایک لڑکی بولتی ہے لڑکا تے وہ آپس کہو جیاں گلاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ڈرامہ لگتا ہے کوئی اچھی چیز ہے، میری امی سنتی ہے. تو میرے دماغ میں یہی آ گیا کہ ایکٹنگ ہی ایک فیلڈ ہے جو کرنی چاہیے، تو اس لیے میں یہی ہوتا. اچھا جواد صاحب اب یا میں پھر جو اگر تم بات کرتی ہو تو پھر میں نا پروفیسر ہوتا انگلش کا. کیوں آپ کو انگلش بہت پسند ہے؟ بہت پسند ہے. میں انگلش میں پوئمز لکھتا تھا سی کالج کے زمانے میں، اور میرے جو ٹیچر تھے وہ کہتے تھے یار تو ہینڈ رائٹنگ امپروو کر. ڈاکٹروں والی ہینڈ رائٹنگ. اچھا جواد صاحب، مطلب آپ پہلے تھے جو اپنی مطلب جنریشن میں اور اپنی فیملی میں ایون کہ پہلے شوبیز میں بھی آئے اور اسٹیج پہ بھی آئے. ہاں ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب گھر والوں نے اسپیشلی فادر ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے اس چیز پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگایا؟ یہ ہو نہیں سکتا آبجیکشن نہ لگائیں. تو وہ بڑے مذہبی گھرانے ہیں ہمارے، امی کی طرف سے بھی ابو کی طرف سے جی. تو بڑے ماموں کا او تو ایکٹر بننا چاہنا، وال رکھے ہی نہیں. تو میں نے دل میں کہا آہو. تو ناراض ہوئے، لیکن میری امی اللہ اس کو جنت میں درجہ بلند کرے، انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. وہ ہیڈ مسٹرس تھی اور وہ بلکہ مجھے وہ پوئمز دیتی تھیں بولنے کے لیے. علامہ اقبال صاحب کے رحمۃ اللہ کے شعر کے دیے ایسے پڑھو ایسے پڑھو. وہ مجھے لہجے سکھاتی تھیں، بولنا سکھاتی تھیں، مجھے اسپیچ کرنا سکھاتی تھیں. میری ٹیچر ہیں. فرسٹ ٹیچر مائی مدر، جس نے مجھے لہجے ایکسنٹ بتائے، ٹیمپو ٹون بتائی. پھر ڈراموں میں آیا تو مجھے ماں کا وہ یاد تھا مجھے، تو بڑی آسانی ہو گئی. میں شعر کہا کرتا تھا. جی. تو یہ میری مدر کی ساری مہربانی ہے. اللہ نے اس کو، بہت بڑی عورت تھی، انہیں ابو سے بچا لیا. انہوں نے ابو سے بچا لیا. اچھا جواد صاحب، آپ کا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو بچہ، جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی ہے تو اس کا انکار کیسا؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا اول ہم خدا دا ورد کیجے، جی، کیتا عشق سو جگ دا مول میاں. پہلوں آپ ہے رب نے عشق کیتا تے مشوق ہے نبی رسول میاں. عشق پیر فقیر دا مرتبہ، بھلا مرگ دا عشق رجول میاں. کھلے تنہاں دے باغ قلوب اندر، عشق کیتا جنا قبول میاں. محبت کے بغیر یہ کائنات ایک قدم نہیں چل سکتی. اچھا جواد صاحب، مجھے یہ بات بتائیں، ایک مرد کو زندگی میں کتنی بار محبت ہوتی ہے؟ جب مرضی ہو جا. بڑھاپے میں بھی ہو جاتی ہے، یہ جب مرضی ہو جاتی ہے. کسی سے بھی؟ کسی سے مراد لڑکی ہے نا، عورت ہے، کسی باندھنے نہ دینا ہو جاتی. یہ ایک جذبہ ہی آتا ہے. بوڑھے لوگ شادی نہیں کر لیتے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو موت تک رہتا ہے. یہ جو ہے نا اپوزٹ سیکس کا جو جذبہ ہے، عورت کا مرد، یہ ہمیشہ رہتا ہے. اور یہ انسان کو تھرل رکھتا ہے، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، ایکٹیویٹ رکھتا ہے. ورنہ تو دیکھو نا، سب ہمارے بڑوں نے، بڑے بڑے اولیاء، انہیں بھی 2 3 شادیاں کی. تو ظاہر ایک جذبہ ہے. یہ برا نہیں ہے، برائی بری چیز ہے، یہ جذبہ برا نہیں ہے. تو انہوں نے کی شادیاں کی، ہم بھی آ کی کتنی ساری شادیاں، نو پرابلم. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو اسٹیج اور شوبز کی دنیا ہے، یہ کیسی ہے؟ بہت اچھی. میں نے تو ساری زندگی گزاری ہے. میرا تو پہلی کمائی اسٹیج کی ہے، ڈرامے کی ہے. زندگی وہاں گزاری ہے. یقین کرو یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ دھڑکتے ہیں، یہ مردہ نہیں ہوتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات بڑی عام ہے، حارث کھوکھر کیسا آدمی ہے؟ حارث کھوکھر تو اس کی شادی میں میرا بڑا ہاتھ ہے. جی، اسی لیے تو آپ ہی سے پوچھا، آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
اور نبیہہ ہماری وہ بچی ہے اور جی جی حارث بچہ ہے. یہ مجھے کچھ شو میں ملے تھے، انٹرویو تھا ان کا، میں بھی وہاں تھا، میں تو پروگرام میں تھا، ٹکا ٹک پروگرام تھا. تو ان کا انہوں نے بتایا کہ ہم اکٹھے محبت کر رہے ہیں 5 سال سے. تو میں نے کہا پھر شادی کرو. بھائی لڑکا لڑکی کا خالی محبت کا کیا تک بنتا ہے؟ جی جی جب اللہ کا ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر آؤ، سسٹم سے باہر کیوں ہو تم؟ ایسے ہی ہے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا ہاں قاضی. جی بھائی وہ سسٹم اللہ نے بنایا. اب ہمارے ماں باپ نہ شادی کرتے، ماں باپ ہمارے، تو ہم کیسے زندگی گزارتے؟ ایسا ہی ہے. ہمیں کون پالتا؟ تو کرو. تو وہ نبیہ فون مان گئی، حارث بھی مان کے، مولا طارق بھی صاحب کیونکہ میرے دوست ہیں، ان کا فون آ گیا. مگر جی آیا تھا نکاح کراؤ، ان کا آ جائیں. تو ان کے وہ گھر ہم چلے گئے. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ نبیہ کے پیچھے پوری جان جائے گی وہ، اور جو سوشل میڈیا کے سارے پہنچ گئے. تو اس کو پھر ظاہر ہے غلط رنگ بھی لوگوں نے دیا. بہرحال یہ اچھا جذبہ ہے. تو میں تو کہتا ہوں مل جل کے رہیں، میری عزت رکھیں، میری تو عزت رکھ لو. اچھا تو یہ بات کافی حد تک سچ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ نے فورس کیا تھا ڈاکٹر نبیہہ کے نکاح کے لیے؟ کسی حد تک نہیں، ساری حد تک. میں یعنی یہ الزام نہیں ہے، یہ ایک سچ بات ہے. نکاح کرانا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. میرے بچوں کا نکاح انہوں نے پڑھایا. مولوی طارق جمیل صاحب تو ایک ہسٹری کا نام ہے نا. تو جو ان سے نکاح کرے گا اس کی ہسٹری بنے گی. ہی از اے ہسٹری آف اسلام، اور اسلام کا حصہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. میں جو ہو گئے 34-35 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں. میں ان کو واچ کرتا ہوں. میں ان کو جتنا جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا. اچھا یہاں پہ نا ایک بات ڈاکٹر نبیہہ نے کچھ انٹرویوز میں نا بہت عجیب سی کی تھی، میں نے بھی کافی سنی اور آپ نے بھی سنی ہوگی اوبویسلی. مطلب انہوں نے نا حارث کھوکھر کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ حق زوجیت ادا نہیں کرتا. تو آپ کے خیال سے یہ بات ٹھیک ہے اور پھر ان کا ساتھ رہنا ٹھیک ہے؟ حق زوجیت جو ہے، ایک تو یہ بات سارے ہم کہنے نہیں چاہیے، بالکل پردہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ممکن نہیں ہے، یہ دماغ میں بات آتی نہیں ہے. یہ جیسے نہیں، نعوذ باللہ. مجھے یاد ہے ایک آدمی ملنے والا تھا، وہ شوبز کا تھا، اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ بچے میرے نہیں گئے، اپنے بچوں کو کہتا ہے یہ میرے نہیں گئے. تو میں نے کہا تسی کی کہہ رہے ہو؟ کہتے تواڈے نے، میں جاننا آنا نہیں. کہتے نہیں، میں اینو ٹیز کر رہے ہیں، اینو میں تنگ کر رہے ہیں. یہ اسی طرح وہ نبیہ وہ کرن رہی ہے، ٹیز کر رہی ہے، اس کو بے عزت کر رہی ہے. ایسا نہیں اچھا ہوتا. آپ کے خیال سے حارث کیسا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی کوسچن کیا ہے، آپ ملے بھی ہوں. ہاں میں ان کے گھر بھی گیا ہوں. اس کی امی سارے کھانے کھائے ہیں ان دنوں میں. جی جی دے آر گڈ. مگر یہ کہنے نہیں چاہیے، یہ بات ایسے کرنی نہیں چاہیے. یہ بلو دی بیلٹ بات ہے. ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں پھر اپنا شوہر ہے، پھر یہ بھی کہنا کہ جی ہماری صلح کرا. مجھے بھی کہتی ہے آؤ مکاؤ انہوں. کیا تھا مکاؤ؟ اگر وہ نعوذ باللہ بات ہے تو پھر مکاؤ کی، پھر تسی مکاؤ. ایسی بات نہیں ہے نا، کرنی بھی نہیں چاہیے. ایتھکس کے خلاف بالکل کوئی بات نہیں. یہ ایسا سر عام کہنا اور اس طرح کہنا یہ تو خاموشی کی بات ہے. آخر ہمارے اسلام میں اخلاقیات ہیں، بیہیویئر ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایتھکس ہی نہیں ہے ایسی بات کو اوپن کرنا، تو آئی ڈونٹ فیل کہ یہ گڈ تھنگ ہے، اٹس بیڈ تھنگ. اچھا جواد صاحب آپ کو کبھی یہ چیز محسوس نہیں ہوئی کہ یہ یہاں پہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر نبیہہ اور حارث والے سین میں؟ نو نہیں نیور. میں نے کوئی غلط کام کیا؟ نہیں آپ نے کیوں غلط کام کیا؟ میں نے ایک اللہ کا حکم پورا کیا، ان کو جوڑا. اس کے علاوہ میں نے کئی شادیاں کرائی ہیں، یہ تھوڑی کرائی ہیں، وہ تو چھپی ہوئی ہیں. شو بز میں نے کئی شادیاں کرائی ہیں، الحمدللہ سارے بسر ہیں. اسی طرح ان کی بھی کرا دی. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ویسے نبیہ تھوڑی سی کملی جی بات تھی. وہ بڑی اچھی ہے، میرے ساتھ بڑی عزت کرتی ہے. تو کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انشاءاللہ
ملیں گے، اور اللہ ان کو اچھے اچھے بچے بھی دے، پیارے پیارے. اچھا، آفتاب اقبال کے حوالے سے نا ہمیشہ کنٹروورسی رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے خیال سے وہ کیسے ہیں؟ دیکھو ہر انسان میں اچھائی برائی ہوتی ہے، جی جی بالکل. میرے میں بھی، تمہارے میں بھی، ہر ایک. لیکن آفتاب اقبال صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے جی جی کہ انہوں نے یہ جو ٹاک شوز شروع کیے ہیں، اور الحمدللہ آج سارے ایکٹر جو ہیں وہ ایک اچھی خاصی آمدنی ان کی ہو گئی ہے. جی میں خود ان کے ساتھ کام کیا، سہیل صاحب نے کیا، تو انہوں نے ایک بڑا اچھی رجحان ٹینڈنسی شروع کی. یہ شو شروع ہو گیا، مذاکرات شروع ہو گیا بے شمار. تو وہ انہوں نے بڑا ایک اچھا کام کیا کہ ایکٹروں کی پھر اچھے پیسے دیے انہوں نے. اچھا، آپ نے امان اللہ صاحب کو حج کروایا، وہاں پر ایسا کیا واقعہ ہوا آپ رونے لگ گئے؟ حج پہ تو سارے روتے. نہیں تو حاجی دا کم رونا تونا بن روون نہیں منظوری. دل جی روے پاویں اکھیاں رون وچ حج تے رونا ضروری. کچھ تے روندے دید دی خاطر، کچھ روندے وچ حضوری. تے آزم حج رونا پیندا پاویں وصل ہوے پاویں دوری. یہ لفظ اصل میں عشق ہے، لیکن میں نے اس کو حج کا نام دے دیا ہے کہ حج تو سارے، تم بھی جاؤ گی انشاءاللہ تو رو گی انشاءاللہ. آخر وہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو رونا تو آتا ہے. میں تو ہر حج پہ روتا ہوں. تم بھی جائیں گے تم بھی روئیں گے، اچھی اچھی روئیں گے. اور چپ کر جانی فاطمہ رضا چپ کر. اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو روتا تو ہے نا. اچھا، آپ نے بیک سٹیج کتنے مطلب اداکاروں کو قرآن مجید پڑھایا؟ بہت سو کو پڑھایا. وسیم باز صاحب ہیں، کوڈو صاحب ہیں، مستانہ صاحب ہیں، جی جی عرفان ہاشمی صاحب ہیں، حامد رانا صاحب ہیں. بہت کتنے پورے لائن لگی پڑی ہے بہت. اچھا، آپ نے فیلڈ میں کافی کام کیا، آپ کو کیا لگتا ہے فیلڈ میں سب سے زیادہ مطلب آپ کو ہرڈلز کیا فیس کرنے کو ملے؟ کوئی ہڈن کیا ہڈن، کام کری جا رہے ہیں ساری. خود ہی میں نے کام، ابھی بھی مجھے کہہ رہے تھے آیا، میں کہا یار نہیں، ابھی کبھی کسی نے نکالا نہیں، مستقل کام کیا ہنستے کھیلتے، ہرڈل کوئی نہیں آئی. اچھا، افتخار ٹھاکر، نسیم وکی اور جو ہے امان اللہ صاحب، ان میں سے بہتر کون ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جی جی بتائیں نا. تینوں اپنے کام کے پہاڑ ہیں، ہم ایسے مقابلہ تھوڑی تینوں کو کرتے ہیں. ذرا الگ الگ الیبوریٹ کر کے بتائیں. افتخار ٹھاکر اپنے ایک بہت ہی اچھا آدمی ہے. میں نے اس کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ، ہم نے 10 حج اکٹھے کیے ہیں، 10 سے زیادہ. پھر اتنے سال کام کیا ہے. مذاکرات میں ہم نے 3 سال شروع کے کام کیا، پھر کیا. از ویری گڈ. بڑا یعنی ڈیووٹی ہے، ہیلپ کرتا ہے، اچھا ہے. نسیم میرا وہ بیٹا ہے، وہ اس کی ساری فیملی کا میں بابا ہوں، اور اتنا پیار کرتے ہیں، اور ایکٹر بھی بڑا اچھا ہے. اور امان اللہ صاحب کی کیا بات کر دی، وہ تو کنگ ہوئے ہیں. وہ تو کنگ ہیں، کنگ بلکہ کنگ میکر ہیں. وہ کامیڈین نہیں ہیں، وہ کامیڈی ہیں. کامیڈی جسے پڑھ کے، وہ بک ہے، وہ لٹریچر ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے. اچھا، کبھی خان نے آپ کو ایک گھر گفٹ کیا تھا، کیا وہ آج بھی آپ کی ملکیت ہے؟ گفٹ ایسے کیا تھا، میرا مجھے کہتے تھے مفت لا گئے تھے. ان کی بیٹی کی زمین تھی. منظر امین صاحب ایک اداکار تھے، فوت ہو گئے. تو کہتے ہیں جواد صاحب نے وہ لینی ہے. اور میں کہا میں نہیں لینی، میرے کو پیسے نہیں. انہوں نے اتنی ضد کی، کبھی صاحب کا عربے لے لو کام آئے گی. میں کہا بابا جی پیسے نہیں، آتے رہیں گے پیسے. پھر کیا ہوا، تو پورے پیسے دیے تھے. لیکن ان کا یہ محبت، یہ گفٹ ہی ہے نا کہ تم لے لو آ جائیں گے پیسے. ہاں جی ایسے ہی گفٹ ہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں. آپ کا پیسے نہیں تو آپ کا لے لو آ جائیں گے، چھوٹی بات ہے. اس حساب سے وہ گفٹ ہے بس مفت. اچھا، نہیں وہ آج بھی آپ کی ملکیت ہے ویسے؟ ہاں، وہ پھر گھر بنایا نا ہم نے. اچھا، آؤ کسی نہ کہ چائے پیو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ اب کی مطلب شوبیز میں اور تب میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھو جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں کی گفتگو بدلی، نئی نئی ایجادات ہوئیں. اب دیکھو نا، اس زمانے میں لفظ کمپیوٹر یوز نہیں ہوتا تھا، موبائل یوز نہیں ہوتا تھا، یوٹیوب یوز نہیں ہوتا تھا،
پھر یہ لفظ ہی نہیں تھے، نئے نئے لفظ آ گئے، نئی نئی باتیں آ گئیں. پھر اس زمانے میں جو بوڑھے ہوتے تھے دادا جی، وہ دادا ہی لگتے تھے. او منڈے او میں تانوں کہہ رہے ہیں، ان کی آوازیں. اب وہ دادے نہیں، اب تو دادا بھی اسٹوڈنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر نانیاں ہماری نانی ہوتی تھی، ایسے بولتی تھی. اب ہماری نانی کیا ہوتی ہے، میری بیوی نانی ہے، وہ بیٹی سے زیادہ اس نے میک اپ کیا ہوتا ہے، اور وہ ہماری نانیاں ہی نہیں رہی. ایسے ہی ہے. آپ کے گھر میں دیکھ لو، وہ نانیاں ہیں، وہ ختم. وہ کریکٹر چلے گئے، وہ گاؤں سے جو آیا کرتے تھے، اب گاؤں بھی سارے شہر بن گئے. سچویشنیں بدل گئی ہیں، گفتگو بدل گئی ہے، سارے پڑھ لکھ گئے ہیں، اور وہ باتیں نہیں رہیں. جب وہ چیزیں نہیں رہیں تو وہ باتیں نہیں رہیں، تو وہ تھیٹر کیسے اس طرح کا ہو سکتا؟ پہلے کیا تھا، کلاسیکل کہاں گیا؟ ساری رات برسیاں جلتی تھیں، ہم تکیے لے کے جاتے تھے، اور فجر کی اذان سے پہلے ختم ہوتی تھی وہ محفلیں. تو اب تو جلدی جلدی امکا گانا، فون آ گیا، یہ فاسٹ ہو گیا نا، ہر چیز فاسٹ ہے، لہذا ڈرامہ بھی اب فاسٹ ہو گیا. اچھا، اگر آپ کو اب ینگسٹرز کو کوئی مطلب اپنی ایکٹنگ سکلز امپروو وغیرہ کرنے کے لیے کوئی ایڈوائس دیں تو کیا کہیں گے ان کو؟ آج کل تو وہ خود ہمیں ایڈوائس دیتے. نہیں، لیکن آپ ظاہر ہے ایک جو بندہ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جس نے ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہاں اب بچے پڑھتے نہیں، ایک تو اپنے ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو کریکٹر ہسٹری میٹ کرتی ہے. کتاب پڑھیں، اپنے ہیروز کو دیکھیں، جو ہماری ہالی ووڈ کی فلمیں پرانی وہ دیکھیں. اچھا، آپ نے مطلب ظاہر انسان بھی ڈے بائی ڈے امپروو کرتا ہے نا، تو ان دنوں میں آپ نے کس طرح سے اپنی ایکٹنگ کو امپروو کیا یا کیا کرتے تھے؟ ایسے میں جو بتا رہا ہوں، میں فلمیں دیکھتا تھا ہالی اچھا. ووڈ کی. پھر وہ جو کامیڈین ہیں ان کو دیکھنا، خالبہ ڈار صاحب کو دیکھنا، جمیل فخری صاحب کو دیکھنا، عرفان خوسر صاحب کو دیکھنا، ان کو اسٹڈی کرنا، ان کو ابزارو کرنا، البیلا صاحب کو دیکھنا، ان کو فخری احمد صاحب کی ایکٹنگ دیکھنا، پھر اس کو اپنے اندر ڈالنا، پھر جا کے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرنا، پھر جب کریکٹر ملنا تو پھر اس کو کرنا. اچھا، آپ نے بہت زیادہ کس کی کاپی کی ہے؟ ہاں میں نے نا، تم حیران ہوگی، بلکہ تم پریشان ہوگی، بلکہ تم پتہ نہیں کیا کرو گی. ہمارے زمانے میں ہوتا تھا مداری. اچھا. یو نو واٹ از مداری؟ وہ جو بندر کا تماشا بندر ہے نا؟ کا تماشا دکھاتے تھے. اس کے علاوہ مداری جو تھا وہ بنسری، اور وہ بجاتے تھے، اور وہ پھر بولتے تھے اے بچہ جمورا، اس طرح. اب میری ایکٹنگ میں وہ آپ کو مداری نظر آئے گا، مداری، کیونکہ میں دلیپ کمار تو بننے سے رہا، تو وہ مداری میرے اندر آج بھی وہ بولتا ہے. میں اس سے بڑا متاثر تھا کہ کس طرح وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، کس طرح وہ جھوٹ بولتا ہے کہ آج یہ کپڑے کا سانپ اڑے گا، اور کس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی میں زبان کاٹنے لگا، اور وہ کیسے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سارا جھوٹ ہوتا ہے. تو میں اس سے بڑا متاثر تھا. باقی اداکاری میں امان اللہ صاحب تو تھے ہی، ان سے متاثر تھا. باقی میں ہر ایکٹر کو واچ کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس طرح میری زندگی گزری ہے. ایسے ہی. اچھا، اس سے پہلے ہم اختتام کی طرف جائیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہے نا آپ اپنے انداز میں ہمارے شو کا ذرا ایکسٹرو تو کریں. کیا کریں؟ ایکسٹرو مطلب اجازت مانگیں کہ ہم جا رہے ہیں. جس طرح آپ کی لینگویج میں تو اب مجھے نہیں پتا، لیکن ہم ایکسٹرو کہتے ہیں. اس کو ایکسٹرا کہتے ہیں؟ ہاں جی، ایکسٹرو ہم کہتے ہیں. پروگرام ختم کرنے لگے. ہاں جی، ایگزیکٹلی. پھر کر دو گی؟ ہاں جی، میں ختم کر دوں گی. اچھا، تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم پروگرام ختم کر دیں گے. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لوگوں کو بتائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. نہیں اچھا لگا تو ڈس لائک کریں، بند کریں، اور کہیں یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ بچی نے بڑا اچھا کوشچن کیے ہیں، بات کی ہے. اللہ اس کو زندگی دے. آمین. اللہ آپ کا بھی اچھا، حامی و جاتے جاتے ناصر ذرا ہو. ہمیں ایک شعر بھی سنا دیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو پوئٹری بہت اچھی لگتی ہے. ہاں مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آپ کو نہیں لگتی؟ مجھے بھی اچھی لگتی ہے، لیکن میں صرف علامہ اقبال.
کو پرسنلی سنتی بھی ہوں اور دیکھتی بھی ہوں اور جو ہے نا پڑھتی بھی ہوں. کثیر شفائی صاحب کا ایک شعر ہے مجھے بڑا اچھا لگتا جی جی بتائیں. بہت ہی بلکہ اچھا ہی نہیں لگتا بلکہ وہ میری زندگی میں مجھے سپورٹ کرتا ہے. اور اگر تم بھی اس کو غور سے دیکھو نا سپورٹ کرے گا, جی جی وہ آپ کو حوصلہ دے گا, چلائے گا. بعض شعر ہوتے ہیں وہ آپ کو چلاتے ہیں. ایسا ہی ہے. حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا. حالات جیسے بھی ہوں ایسے ہی ایسے ہی ہے. آدمی اپنا ایگو, اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ اور اپنی انا اور اپنی وہ خود ہی نہیں چھوڑتا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا, تارا ٹوٹ بھی جائے تو زمین پہ نہیں گرتا. ایسے ہی. گرتے ہیں بہت شوق سے دریا سمندر میں, مگر کوئی سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا. ایسے ہی ہے. اسی شعر کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.